बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक नाजरीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं सुबह मारिफत और आज हम गुफ्तगू कर रहे हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात कितनी शानदार है, उसकी सिफ़ात कितनी अज़मतों वाली हैं। और आपने बड़ी जामे माने, आसान भी मुश्किल भी, हकीमाना फ़लसफ़याना गुफ्तगू समात फ़रमाई। तो इसी गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात इस तरह हैं, कोई बंदा जितनी भी कोशिश करके, जुस्तजू करके, मेहनत करके अल्लाह की मारिफत हासिल करे, अल्लाह के बारे कुछ जाने, वो सब कुछ अपनी मालूमात के मुताबिक जानकर यही दावा करता है कि जितना मैं जाना हूँ अल्लाह इससे भी बहुत आला है, और जो अल्लाह है मैं उसके शायान शान उसको जान ही नहीं सकता। बड़ा खूबसूरत किसी ने कहा कि महरम भी ऐसा कि जैसा कि ना महरम कुछ कह न सका, यहाँ जिस पे भेद खुला तेरा। मैं अब किबला मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी क़ादरी साहिब आप ही की जानिब दोबारा बढ़ूँगा और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से एक चीज़ ये है उसकी ज़ात और उसकी शान के हवाले से, और उसी पर मैं गुजारिश करूँगा कि आप रोशनी डालें। इंसान जब देखता है कि उसके तमाम तर असबाब ज़राए बंद हो गए हैं, वो चाह कर भी कुछ नहीं कर पाता, तो उसे पता होता है कि अगर मेरे इस काम को कुछ संवार सकता है, कुछ सुधार सकता है, तो वो अल्लाह की ज़ात है। और वो लोग जो अल्लाह से गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, उन्हें भी अल्लाह की कुदरत इसी वक्त नज़र आती है जब कोई और उनका काम जो है वो नहीं कर पाता। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान में किसी ने बड़ा खूबसूरत यूँ नज़राना पेश किया कि तू ही नज़र आता है हर शय पे मुहीत उनको जो करते हैं रंजो आलम में गिला तेरा। कि जो अल्लाह से गिले करते हैं, शिकवे करते हैं, अव्वलन तो हमें अल्लाह से गिला नहीं करना चाहिए, शिकवा नहीं करना चाहिए। हम तो शुक्र अदा करते रहें सारी ज़िंदगी एक नेमत का, तो तब भी शुक्र अदा नहीं कर सकते। तो मैं गुजारिश करता हूँ मुफ्ती मोहम्मद इमरान नईमी क़ादरी साहिब से कि आप इस चीज़ पर रोशनी डालें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात के हवाले से क्या नज़रिया होना चाहिए। जिस तरह हमारा जो मामला है कि हमें सिर्फ कोई मुसीबत आ जाए, कोई बंदिश आ जाए, कोई कारोबार ना चले, फिर अल्लाह की याद आती है, उसके अलावा अल्लाह की याद नहीं आती। तो हमें इस हवाले से क्या पैगाम है जो आप हमारे नाज़रीन तक पहुँचाना चाहेंगे? जी मुफ्ती साहब, इस हवाले से देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम तो ज़ाती, जिसके हवाले से हमने बड़ी सैर असल गुफ्तगू सुनी भी, और हमने गुफ्तगू मुफ्ती साहब ने भी फरमाई, पीर साहब ने भी फरमाई। अब यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हवाले से कि हम गफलत में पड़े रहते हैं, लेकिन हम ये सोचते हैं कि शायद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से हमारी सुनवाई नहीं हो रही। अब देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक ज़ाती नाम है और सिफ़ाती नाम जो बेशुमार हैं वो हमारे सामने हैं। जिस तरह कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दो नाम हैं, रहमान और रहीम। अगर हम इसका थोड़ा सा मुताला करें कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर कितना मेहरबान है कि वो हर चीज़ का जामे भी है, हर चीज़ का माने भी है। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एक नाम रहमान है जो जिसका माना आम है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है वो हर किसी पर है। और जो रहीम वाला माना है वो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत जो है वो ख़ास है, वो ख़ास रहमत जो अपने ख़ास बंदों पर करता है। इसकी मिसाल अगर मैं आपको समझाऊं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमत है पानी, हवा, खाना पीना और हर चीज़ ऐसी जो हैं, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, ये अल्लाह की रहमत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आम रखी है। जो उसको मानने वाले हैं अल्लाह उससे भी उनको भी लुत्फ़अंदोज़ कर रहा है, जो नहीं मानने वाले, उसका इनकार करने वाले, वो भी इससे फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ख़ास रहमत है, जैसे नबुव्वत है, रिसालत है या विलायत है, ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने ख़ास बंदों को अता फ़रमाता है, अपने चुनीदा बंदों को अता फ़रमाता है। और फिर इसका रहमान का ताल्लुक़ दुनिया में है कि इससे सारे लोग मुस्तफ़ीज़ हो रहे हैं, लेकिन रहीम का ताल्लुक़ जो है वो आखिरत के साथ है। उसमें ख़ास लोग जो ईमान वाले होंगे, जिसने उन पर ईमान लाया होगा, उसके अम्बिया का इकरार किया होगा, उनको ख़ास अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क़यामत के रोज़ इनाम अता फ़रमाएगा। अब देखिए कि अल्लाह की रहमत किस कदर वसी है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फ़रमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रहमत इस कदर वसी है कि अल्लाह ने अपनी रहमत के 100 हिस्से किए, उनमें से एक हिस्सा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ज़मीन पर उतारा। अब उसी का सिला है, उसी का फ़ायदा है, उसी की बरकत है कि वालिदैन अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं,
تمام مخلوقات ایک دوسرے سے محبت کرتی ہیں، انسان ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، جانور اپنے بچوں سے محبت کرتے ہیں، انہیں اپنے پاؤں کے نیچے رونتے نہیں ہیں۔ اب اللہ کی رحمت کس قدر وسیع ہے، اور اللہ تو اپنی رحمت کی طرف بلاتا ہے۔ انسان جس حالت میں بھی ہو، انسان مایوس نہ ہو کہ شاید اللہ کی رحمت مجھ تک پہنچ نہیں رہی، میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہا ہوں تو میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ ایک شخص ہیں حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اپنے اسلام لانے سے پہلے کا واقعہ ان کا کہ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ سرکار کو بڑا دکھ ہوا، لیکن اس واقعے کے بعد سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے وحشی کی طرف پیغام بھیجا کہ وہ اسلام قبول کر لیں، لیکن وحشی نے کہا کہ جس اسلام کی آپ مجھے دعوت دے رہے ہیں وہ تو بڑا سخت ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ جس نے قتل کیا بدلے کے اندر اسے قتل کیا جائے گا، کل قیامت کے دن یہ سزا دی جائے گی اسے، جس نے یہ کسی شراب نوشی کی اس کو یہ سزا دی جائے گی، جس نے کسی کو ناحق قتل کیا، طرح طرح کے جرم اس نے گنوائی۔ اس نے کہا کہ مجھے کیا فائدہ ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جب یہ پیغام پہنچا تو رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن پاک کی آیت نازل فرمایا الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات۔ فرمایا کہ وہ بندہ کہ جس نے گناہ کر لیا اور پھر وہ گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لے، ایمان لے آئے اور اعمال صالحہ کرے تو اللہ اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، یہ اللہ رب العزت کی ذات کی جامعیت ہے کہ بندہ گناہ کرتا ہے، جتنے بھی گناہ کر لے۔ اب ایک حدیث مبارکہ بیان کر کے آگے بڑھاؤں گا بات کو کہ ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی بندہ اتنا گناہ کرے کہ مشرق سے لے کر مغرب تک اور پوری زمین اس کے گناہوں سے بھر جائے، زمین سے لے کر آسمان تک اتنے گناہ کر لے، لیکن ایک دفعہ وہ آنسو بہا کے رب کی بارگاہ میں دعا کر دے کہ مولا میں نے اتنے گناہ کیے ہیں لیکن تیری رحمت سے زیادہ نہیں، تو رب کیا کرتا ہے کہ اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اب دیکھیے کہ وہ جب آیت جب نازل ہوئی الا من تاب و آمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات، جب وحشی نے یہ آیت سنی تو بڑا سیانہ تھا، کہنے لگا کہ اس میں تین چیزوں کا ذکر ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ وہ توبہ کرے، میں توبہ بھی کر لیتا ہوں، ایمان لے آئے، میں ایمان بھی لے آتا ہوں، تیسری شرط ہے اعمال صالحہ کی۔ اب مجھے کیا خبر کہ میری زندگی کتنی ہے کہ میں اعمال صالحہ کر پاؤں گا کہ نہیں کر پاؤں گا۔ تو رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت پھر جوش میں آئی۔ رب تعالیٰ جل شانہ نے قرآن کی دوسری آیت نازل فرما دی، فرمایا ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت شرک کے علاوہ جس کے چاہے گا گناہ معاف فرما دے گا۔ جب وحشی نے یہ آیت سنی تو پھر کہنے لگا کہ دیکھیے اس کی اندر بھی اللہ کی رحمت جو ہے اور بخشش جو مغفرت جو ہے وہ اللہ کی چاہت پہ موقوف ہے۔ اگر اللہ چاہے گا تو معاف ہوگی، اگر اللہ نہیں چاہے گا تو معافی نہیں مجھے ملے گی۔ تو جب یہ کہا تو رب تعالیٰ جل شانہ کی رحمت پھر جوش میں آئی۔ اللہ کی رحمت کیا ہے؟ اللہ کی رحمت بہانہ بھی جوجت، اللہ کی رحمت تو بس بہانہ تلاش کرتی کہ بندہ میری بارگاہ میں آئے، بس مجھ سے مانگے تو صحیح۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی تیسری آیت بھی نازل فرما دی، فرمایا وَقُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ لَا تَقْنَطُوا مِن رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ اے میرے وہ بندو جو گناہ کر کے اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی ذات سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تو تمہارے سارے گناہ معاف کرنے کے لیے تیار ہے۔ سبحان اللہ، تم توبہ تو کرو، اللہ کی طرف آؤ تو صحیح۔ اب دیکھیں کہ ہم فقط اس وقت اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں جب ہمیں کوئی مصیبت آتی ہے، لیکن تب تو اللہ تعالیٰ تب بھی معاف فرما دیتا ہے۔ بندہ اپنی غرض سے آئے، ڈر کے آئے کہ مجھ پر یہ مصیبت آ گئی، اللہ تب سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ جس طرح جب وحشی نے یہ آیت سنی تو کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ اب صحابہ کی جستجو دیکھیے، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ کیا یہ بات وحشی کے لیے خاص ہے یا ہمارے لیے بھی ہے؟ میں قیامت تک آنے والا کوئی بھی امتی میرا جب رب کی بارگاہ میں آ کے توبہ کرے گا تو رب اس کے گناہ معاف فرما دے گا۔ دیکھیے کہ یہ تو معافی مانگنے سے اللہ کی بخشش طلب مل رہی ہے، اللہ کی ذات کا قرب مل رہا ہے۔ تو جب انسان پر اللہ کی رحمتوں کا نزول ہو رہا ہو، اللہ رب العزت کی کثرت رحمتیں اس پر آ رہی ہوں، تو جب بندہ اس وقت رب کی بارگاہ میں رجوع کرے، تہجد میں اٹھ کر نماز پڑھے، عبادت کرے، تو اللہ رب العزت کتنا قرب اس کو عطا فرما دے۔ بے شک جی بے شک، رحمت دا دریا الہی ہر دم بغدہ تیرا، جے ایک قطرہ بخشے مینو کم بن جاوے میرا۔ تو ناظرین اب میں گفتگو کا رخ دوبارہ پیر محمد عاصم مصطفیٰ سہروردی صاحب کی جانب لے کے چلوں گا۔ گزارش کرتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی شان یہ ہے اللہ الصمد، وہ بے نیاز ہے۔ سبحان، بے نیاز کا معنی یہ ہے
کہ وہ نہ چاہے تو کوئی چاہ بھی نہیں سکتا، اور اگر وہ چاہ لے تو کوئی کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ اللہ کے کام کو کوئی روک نہیں سکتا، اور اللہ کے بغیر کوئی کام کر نہیں سکتا۔ دیکھیں نا، ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ جبریل کو کہتا ہے جبریل جلدی سے دے آؤ اسے، مجھے اس کی آواز ہی نہیں اچھی لگتی۔ اور ایک بندہ اللہ سے مانگتا ہے تو اللہ فرماتا ہے جبریل اسے ابھی نہیں دینا، اسے مانگنے دو، مجھے اس کی آواز لطف دیتی ہے، محظوظ کرتی ہے۔ اگر ہم عقل کے پیمانے پہ پرکھیں گے تو عقل ناکام ہو جائے گی، عقل فیل ہو جائے گی، عقل ادراک ہی نہیں کر سکتے اس بات کا کہ اللہ رب العزت کے کاموں میں کتنی حکمتیں ہیں، اور اللہ کی شان ہے وہ حکیم ہے، اور حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ قرآن میں آیا کہ اللہ ہی ہے جسے چاہے عزت دے، وہ جسے چاہے ذلت دے۔ جو بندہ مقام ذلت پہ کھڑا ہوا، بحیثیت مسلمان اس کا یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ اسی میں میرے لیے بہتری ہے، کیونکہ حقیقی طور پر اللہ کو ماننے والا وہی ہے جو اللہ کے ہر کام کو مانے، ہر بات کو مانے۔ تو میں گزارش کرتا ہوں پیر صاحب اب ہمارے ناظرین تک، وہ جس طرح پہلے بھی گفتگو فرما رہے تھے اللہ کی 8 صفات کے حوالے سے، علم، سمع، بصر، قدرت، ارادہ کے حوالے سے بھی، اور ساتھ اس کو بھی شامل کریں وہ بے نیاز ہے، کس طرح بے نیاز ہے کہ ہماری عقلیں قاصر ہیں اور ہماری عقلیں ناکام ہیں اس کے جستجو کے اندر، اور اس کے کاموں میں حکمت ہم چاہ کر بھی کما حقہ نہیں سمجھ سکتے۔ ایک عام بندہ مومن کا کیا نظریہ ہونا چاہیے جب اس کے ساتھ ایسا کام رونما ہو جو ظاہراً تو اس کے حق میں بہتر نہیں لیکن اس کے نتائج بہتر ہیں؟ جی پہلے تو میں یہ گزارش اگر اجازت دیں تو قبلہ مفتی صاحب کی ایک بات کو بڑھا دوں۔ جی رحمان اور رحیم جو ہے یہ مبالغہ کا صیغہ ہے، بے شک، اور علامہ بیضاوی علیہ رحمہ نے اس کو بڑا تفصیل سے بیان فرمایا ہے 93 صفحات کے اوپر۔ تو یہ چھوٹی اور بڑی نعمتوں پہ دلالت کرتا ہے۔ بے شک، جو بندہ یہ کہے کہ رب العالمین جو ہے، کیونکہ ہم فلاسفرز کی بات چھوڑی تھی میں نے، تو قدرتی طور پہ قبلہ مفتی صاحب نے اسی پہ ہی اختتام فرمایا، تو وہاں سے ہی ہے۔ اب کوئی سائنٹسٹ اور کوئی بندہ یہ اس بات کو کرے کہ رب العالمین جو ہے وہ مجھے رزق تو دے رہا ہے، ما فوق الفطرت، وہ جو ہے ماؤنٹ ایورسٹ کو تو وہ جانتا ہے، اور جو ہے نا K2 کو تو جانتا ہے، انسانوں کو تو جانتا ہے، مگر میرے جسم کے اندر خوردبین سے دیکھے جانے والے خلیات اور ان کے اندر بننے والے سیلز اور ان کے اندر بننے والے جو ہے نا نیگیٹو پازیٹیو نیوٹرونز جو ہے نا جی، ان کو نہیں جانتا۔ تو رب العالمین نے رحمان اور رحیم کا مبالغے کا صیغہ استعمال کر کے یہ بتایا کہ جو سب سے چھوٹی نعمت ہے میں اس کے بارے میں بھی تمہارے جانتا ہوں جو تمہارے علم و خیال، عمل اور کسی ایسے تجربے میں بھی نہیں آ سکتی، اور مجھے پتہ ہے کہ وہ کیا ہے، میں اس کے بارے میں بھی جانتا ہوں۔ بے شک۔ دوسری بات آپ نے جو فرمائی وہ یہ ہے کہ دیکھیں اللہ کی حکمتیں، اللہ کی مشیت جو ہے وہ کہاں تک ہے، کس حد تک ہے، ہم اس کا فہم اور ادراک جو ہے نا جی وہ ہماری عقلیں وہ اس میں نہیں آ سکتا جب تک وہ ہمارے اوپر اس کا پردہ نہ ہٹائے۔ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ ان کی کشفی کیفیت اتنی تھی کہ لوگ ان سے آ کے کشف کے معاملات بھی پوچھتے تھے۔ قبلہ مفتی صاحب جی، تو وہ ایک صاحب آئے، بینک اس وقت موجود نہیں تھے، تو لوگ اپنے ہی گھر میں کسی جگہ کے اوپر اپنے جو سکہ رج الوقت تھا، جو ان کے پاس چیزیں موجود ہوتی تھیں، وہ دبا لیتے تھے، اور سارے لوگ یاد رکھتے تھے کہ یہاں پہ ہم نے اپنی مال و دولت جو ہے رکھے ہوئے تھے، تو وہ وہاں پہ انہوں نے رکھ لیے، اور اس کے بعد وہ امام اعظم ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے پاس آئے، اور انہوں نے آ کے تو کہا کہ جی آپ ہمیں یہ کشف کر کے بتائیں کہ یہ جو ہے ہم نے اپنا جو مال اسباب ہے وہ کہاں رکھ دیا ہے، ہمیں وہ مل نہیں رہا ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ تم ایسے کرو کہ 100 نفل پڑھو،
انہوں نے کہا حضرت ہم آپ سے آئے ہیں آپ کو استخارہ کر کے، کو مراقبہ کر کے، کو کشف کر کے مہربانی فرمائیں۔ آپ نے فرمایا میں نے جب تمہیں کہا ہے کہ 900 نفل پڑھو، انہوں نے جا کے نفل پڑھنے شروع کر دیے۔ روایات میں آتا ہے کہ ابھی 48 نفل انہوں نے پڑھے تھے تو وہ بھاگے ہوئے آئے کہ ہمیں ہمارا مال اسباب جو ہے وہ مل گیا ہے، تو آپ نے یہ کہاں سے بتایا؟ آپ نے فرمایا کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، اور پہلے آپ نے فرمایا کہ مجھے پتہ تھا یہ مل جانا ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ حضور آپ اتنے یقین سے کیسے فرما رہے ہیں؟ فرمایا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب تم وضو کر کے نماز پڑھتے ہو تو شیطان، مفہوم عرض کر رہا ہوں حدیث کا، کہ شیطان تمہاری رگوں میں ایسے دوڑتا ہے جیسے خون دوڑتا ہے، اور تمہیں یاد کراتا ہے کہ فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے، فلاں چیز فلاں جگہ پہ پڑی ہوئی ہے۔ تو تم جو ہے جب تم نے یہ پڑھی تو تمہیں اس نے یاد کروایا۔ یہ اللہ کی مشیت ہے کہ جب اللہ کی بارگاہ میں ہم جاتے ہیں تو شیطان ہمیں روکتا ہے۔ اللہ ہمیں کیا کیا دکھانا چاہتا ہے، ہماری عقلیں اس سے بالا تر ہیں۔ تو سب سے بڑا جو معجزہ ہے ہماری زندگیوں میں، وہ رب العزت سے ہم اپنے رب سے جو معراج ہے مومن کی، ہم اس کو جب خیالات سے پاک ہو کے ہم اس کو پا لیں، میں سمجھتا ہوں کہ یہی ہمارا سب سے بڑا جو ہے یہ ہے۔ اب اگلی بات، آپ گفتگو کو بہت ہی خوبصورت موڑ پہ لے آئے کہ اللہ رب العزت سے ہمارا جو اصل میں ربط تھا ہم نے اس کو ختم کر دیا ہے۔ اگر وہ ربط بحال ہوگا تو ہمارے معاملات کے اندر آسانی آئے گی اور ہمارے معاملات کے اندر بہتری آئے گی۔ ناظرین، گفتگو کا سلسلہ یہاں پہ ابھی ایک بریک کا وقت ہے تو اس لیے ہم روک رہے ہیں، اس مختصر سے بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں اور انشاءاللہ یہیں سے گفتگو جو ہے شروع کریں گے۔